बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी ख़ास रहमत फरमाए और आपकी मुश्किलात आसान फरमाए, और अल्लाह ताला आपकी औलाद पर भी बहुत रहमतें फरमाए और आपको अपनी औलाद की खुशियां नसीब हो। आमीन सुमा आमीन। आज हम बात जो करने जा रहे हैं ये है पाइसिस की। और पाइसिस जो है ये सितारों का दिसंबर का स्टार होता है, यानी कि आखिरी स्टार होता है। इसके बाद फिर नए सिरे से सितारों की जो चाल है वो स्टार्ट हो जाती है और वो होती है एरिस से शुरू। वैसे तो पिछला साल पिछले सितारों की जो रोशनी में जितना भी वक्त गुजरा है उसमें हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ हासिल किया और बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब रही। सितारों की चाल, उसके अंदर सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण और उसके बहुत सारे असरात। मुझे सबसे ज़्यादा जो लोगों ने फ़ोन किए, मैसेज किए और अपनी परेशानियों का हाल शेयर किया, तो उनको मिसगाइड करने वाले बहुत सारे लोगों ने मिसगाइड भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं एवरेजन बात करूं तो अभी तक जिस भी और जिस मुल्क से भी जिस बंदे या बंदी ने मुझसे रब्ता किया है, एक तो ये है कि हमने उसको कोशिश की है कि पूरी सर्विसेज दें, उसके सवाल का जवाब दें, और अगर उसने जायचा नहीं भी बनवाया तो कोई बात नहीं, हमने उसने जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया है। ये हमारी खुश नसीबी है कि हमें खिदमत का मौका मिला और लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, हमसे जायचे भी बनवाए, बहुत ज़्यादा जायचे बनवाए। अभी भी बहुत सारे जायचे जो हैं वो पाइंडिंग हैं और हम बना रहे हैं रोज़ की, उस पर हर लम्हा जो है हम बिज़ी रहते हैं। लेकिन अक्सर लोगों ने ये सवाल पूछा कि जनाब हमारे ऊपर 60-70 के असरात बहुत ज़्यादा हैं। और ये मैं पाइसिस के हवाले से इसलिए कह रहा हूँ कि पाइसिस जो है ये अक्सर लोगों ने ये कहा है कि ये 60-70 की नज़र में हो गया है और इसके 7 साल जो है वो गुजरेंगे, 7.5 साल, तो फिर ये अपने वापस परेशानियों से निकलेगा। इस पे मैंने एक वीडियो बना दी है कि 60-70 के असरात हैं भी हैं, नहीं है, लेकिन मैं यहाँ मुख्तसर उसका खुलासा बयान कर दूँ कि भाई 60-70 कोई चीज़ नहीं है। कोई आप 60-70 में नहीं पकड़े जाते। दो चीज़ें हमेशा याद रखें। नंबर 1 कि आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सही मालूम होनी चाहिए। दूसरा, आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका स्टार और आपका नाम ठीक होना चाहिए, दोनों मैच करते हो। अगर आग का है तो आग का नाम उस हिसाब से रखा जाए, क्योंकि आग और मिट्टी का पेयर है तो उसमें मिट्टी का अंसर होना ज़रूरी है ताकि आग जो है वो दबी रहे और नॉर्मल चले। और अगर आपका आबी नाम है, आबी स्टार है, तो उसके साथ हवा का होना ज़रूरी है। ये 4 अरबा नासर ऐसे हैं, आग, मिट्टी, हवा और पानी। इसमें 2 जो हैं वो असल है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर 4 माने जाते हैं और चारों पे काम होता है। लेकिन मैं आज आपके सामने एक हकीकत खोलने जा रहा हूँ, वो ये है कि असल 2 हैं, एक मिट्टी और एक पानी। आग और हवा, ये इन दोनों स्टार की बायो प्रोडक्ट है, यानी कि इसी में से इसने जन्म लिया हुआ है। अगर आग जो है ये अपने मिट्टी के अंदर इसकी दर्जा हरारत ना हो तो मिट्टी का अपना टेक्सचर जो है वो टेक्सचर ना रहे, धूल बनी रहे। इसी तरह पानी की हरकत जो है वो हवा की वजह से है, और हवा जो है वो जिंदगी है। पानी और हवा, इसलिए कहते हैं ना कि पानी और जिंदगी है, तो पानी के साथ हवा भी जिंदगी है। अगर हवा नहीं होगी, जिस दिन क़यामत होगी उस दिन सिर्फ पानी ने गायब हो जाना है। पानी भाप बन के उड़ जाएगी और ये जितने पहाड़, ठोस चीज़ें हैं, ये सब धूल बन जाएंगी, ये नज़र भी नहीं आना, और तमाम पूरी कायनात ने रोशनियों में तहलील हो जाना है। तो इसलिए जो मैं बात कर रहा था कि आपको 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक, आपका नाम सही स्टार और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रखा गया हो, और दूसरा, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो जायचे की तरतीब बनती है, अच्छा कुछ लोगों ने नाम इतने लंबे रखे हुए होते हैं कि मैंने कुछ लोगों से कहा कि देखें आपके नाम के अल्फाज जो हैं वो 12 बन रहे हैं। तो मैंने ऐसे उनको एक बताया
کہ 12 الفاظ میں سے جو اصل آپ کے الفاظ ہیں وہ 3 ہیں، اور آپ کے 3 مہینے جو ہیں یہ والے 3 ماہ یہ بہت اچھے جاتے ہیں ہر سال، اور اس کے بعد یہ والے آپ کے ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جاتا ہے، ہوتے اچھے ہیں لیکن میڈیم پہ آ جاتے ہیں، اور یہ والے سال مہینے جو ہیں یہ ہر سال جو ہے آپ کو تنگ کرتے ہیں اور بہت پریشان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا سر یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم تو اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر میں نے ان کو ان کا نام ٹویسٹ کر کے اس کو ٹھیک کر کے دیا۔ میں نے کہا آپ چیک کریں، تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا کرم ہو گیا، اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی میں لڑائی، ان کے نام کے آپس میں اثرات میچ نہیں کرتے اور لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی کڑکڑ شروع ہو جانی ہے، ٹکراؤ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہم ذائچہ بنا کے ان چیزوں کو سیٹ کر کے دیتے ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے جناب یہ جو پائسز ہے اس کا 2024 کیسا گزرے گا، کیونکہ یہ 23 کا آخری سٹار ہے اور یہاں سے اب 24 شروع ہونے لگا ہے، تو میں نے اسی لیے آخری سٹار کو پہلے لیا ہے کیونکہ اس نے پھر 25 میں سب سے آخر میں جا کے آنا ہے، مارچ میں جا کے، تو یہاں سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پائسز کے صحت کے پہلو میں اوسطن نتیجہ رہے گا، مطلب کوئی صحت ان کی بہت اچھی بھی رہے گی لیکن بہت خراب بھی نہیں رہے گی، نارمل رہے گی۔ زول ماہ کے شروع سے ہی آپ کی پیدائشی چارٹ کے 12ویں گھر میں موجود رہے گا اور آپ کی صحت کو نارمل رکھے گا، کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں دے گا، یا مطلب ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا، بس آپ ٹھیک رہیں گے۔ اس کے علاوہ راہو آپ کے پیدائشی چارٹ کے پہلے گھر میں بیٹھ کر پورے مہینے کے لیے آپ کی صحت کو متاثر کرے گا، لیکن وہ آپ کو موسمی اثرات، چھینکیں، جسم میں درد، اس طرح کی چیزیں وہ لگائے رکھے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی لاپرواہی میں داخل ہو جائیں، یعنی کہ لاپرواہی کرنا شروع کر دیں، تو اس وجہ سے آپ بیمار ہو جائیں۔ آپ کو اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی سے جا کے آپ کا سٹار جو ہے وہ اپنے بہترین مدار میں داخل ہو جائے گا، اس میں آپ کی صحت، آپ کی دوسری چیزیں بہت اچھی پوزیشن میں آ جائیں گی، ذہنی آمانگی، ذہنی سکون بہت ہوگا۔ سانس لینے کی مشق کریں، یوگا کریں، مراقبہ کریں، اپنی حفاظت ضرور کریں تاکہ آپ کے اوپر ذہنی ٹینشن نہ ہو، اور یہ جو مشقیں ہیں یہ کرنے سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مہینے کے شروع میں مریخ اور زہرہ آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہوں گے، جو آپ کو اپنے گھر کام میں بہت متوجہ کے ساتھ بزی رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے کام پر پوری توجہ دیں گے، آپ دوسروں کے ساتھ گپ شپ میں بھی کوئی زیادہ وقت گزاریں گے، لیکن کوشش کریں کہ یہ وقت ضائع نہ ہو۔ آپ کو اپنے دفتر میں کسی سے محبت بھی ہو سکتی ہے، کوئی آپ کی دوستوں میں سے دوست کے ساتھ آپ کی دوستی ہو سکتی ہے اور ذہنی آمانگی ڈیولپ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے کام اور اپنی چیزوں کو بہت کنٹرول رکھنا ہے اور تحفظ میں رکھنا ہے، اور ہوشیار اور محتاط بھی رہنا ہے۔ کام کرتے وقت پوری توجہ دیں۔ سورج یعنی شمس، عطارد آپ کے پیدائشی چارٹ کے 11ویں گھر میں موجود رہیں گے اور مہینے کے آخر میں نصف میں، یعنی کہ اس 15 کے بعد عطارد اور زہرہ کسی دوسرے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور آپ کی جو پائسز کی علامت ہے وہ سازگار پوزیشن میں کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ خوشحال، بہتر اور مالی معاملات میں سبقت لینا شروع کر دیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی اور اس میں فروغ بھی آئے گا، اور آپ آہستہ آہستہ ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ پہلے ہی پروموشن کے مستحق ہیں تو آپ کو ترقی بھی ملے گی اور آپ کی کمائی بھی بڑھے گی۔ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں کچھ کوشش کریں، کیونکہ اب ان کا سٹار بہتر پوزیشن میں آ گیا ہے، کوشش کریں، روزگار بھی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں، چھوٹا موٹا جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا بھی سٹارٹ لے لیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ انہیں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ راہو اور کیتو بالترتیب پہلے گھر اور 7ویں گھر میں اثر انداز ہوں گے، جس سے کاروبار میں کچھ اتراؤ چڑھاؤ بھی آ سکتا ہے۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، آپ کے ذہن میں آپ کے کاروبار کے 12ویں گھر میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں کہ چھوڑ دوں، کروں، نہیں چل رہا تو چھوڑ دوں۔ بھائی چھوڑنا نہیں، کنسنٹریشن کے ساتھ لگے رہو، کرتے رہو،
اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت دے گا۔ آپ کے پیدائشی چارٹ میں جو آپ کا اس وقت چارٹ ہے، یہ زائچہ ہے، اس میں 11ویں گھر میں اور 7ویں گھر کے مالک عطارد کی موجودگی کی وجہ سے آپ کا کاروبار آہستہ آہستہ بہت اچھی ترقی کرے گا۔ شروع سے ہی مہینے کے آخر تک کا دورانیہ آپ کے لیے سازگار رہے گا اور مہینے کے وسط میں جا کے اور زیادہ بہتر ہو جائے گا، یعنی مارچ اپریل میں جا کے یہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ نوکری پیشہ پائسس کے لیے ان کے ترقی کے چانس بڑھ جائیں گے، ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو پوری اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ آپ کے اور زیادہ بہتر حالات ہوں۔ لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنے کام کو، اپنی نوکری کو، اپنی چیزوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا، ورنہ آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم پائسس کی محبت شادی کی بات کریں تو اگر محبت آپ کے رشتے میں ہے تو شروع سے ہی مہینے کے آخر تک کا وقت آپ کے لیے سازگار رہے گا اور آپ کے مہینے کے وسط میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ لوگ آپ کو مس گائیڈ کریں گے، غلط میسج دیں گے، جس کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہو جائیں گی یا ہو جاؤ گے۔ اس کی وجہ سے آپ کو بچنا ہے، لوگوں کی باتوں پہ توجہ نہیں دینی۔ آپ جب تک اپنی سیٹسفیکشن اور اپنی چیزوں کو بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے، یہ سمجھ نہیں سکتے۔ عطارد 5ویں گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنے محبوب کے سامنے اپنے دل کی بات کریں گے اور اس کے عقل کے بارے میں جان کر آپ ان پر فخر محسوس کریں گے۔ شمس اور عطارد جیسے سیاروں کے اثر کی وجہ سے مہینے کے وسط میں آپ کے تعلقات میں سختی بڑھ سکتی ہے۔ مئی اور جون میں جا کے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ کچھ ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے تعلقات خراب بھی ہو سکتے ہیں اور ذہنی کوفت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ دونوں کے درمیان لڑائی اور تناؤ کے لیے حالات کو بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ ذرا احتیاط کریں گے تو جب زہرہ اور مریخ 11ویں گھر میں اکٹھے بیٹھیں گے اور 5ویں گھر میں رخ کریں گے تو وہ دور آپ کی محبت کی زندگی کے لیے بہترین سازگار ہوگا اور رشتوں میں محبت اور رومانس بڑھے گا۔ آپ اپنے دل کی باتیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے محبوب سے کہہ سکتے ہیں اور وہ آپ کی زبان سمجھ جائیں گے۔ بدلے میں آپ کو ان سے بہت پیار ملے گا۔ اگر شادی شدہ باشندوں کی بات کریں تو وقت تھوڑا کمزور ہے کیونکہ راہو اور کیتو کا اثر آپ کے پیدائشی چارٹ کے 7ویں گھر کو خراب کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں، چھوٹی چھوٹی لڑائی، چھوٹی چھوٹی چک چک کا سامنا رہے گا۔ بہت احتیاط کرنی ہے۔ آپ کو اپنے جیون ساتھی کے ذریعے فائد بھی حاصل ہوں گے۔ 7ویں گھر میں عطارد کے 11ویں گھر میں موجودگی کی وجہ سے آپ دونوں کے درمیان جو تناؤ ہوگا وہ کم ہو جائے گا۔ اگست، ستمبر اور اکتوبر میں جا کے حالات بالکل بہتر ہو جائیں گے اور اچھی پوزیشن میں ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے محبوب کے سامنے اپنے دل کی بات کریں گے، ان کی عقل کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں جان کر آپ کو اور زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ آپ کا محبوب ایک بہت ہی ثابت قدم اور ایک مضبوط کردار اور کریکٹر کا انسان آپ کو مل جائے گا اور ملا ہے۔ عطارد جیسے سیاروں کے اثر کی وجہ سے مہینے کے وسط میں آپ کے تعلقات میں سختی بڑھ سکتی ہے۔ اپریل اور مئی میں آپ دونوں کے درمیان لڑائی اور تناؤ کے لیے ہوگا بنائے۔ اگر آپ ذرا احتیاط کریں گے اور جب زہرہ اور مریخ 11ویں گھر میں اکٹھے بیٹھیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو ستمبر، اکتوبر، نومبر میں ایک اچھے تعلقات اور ایک اچھی بانڈنگ ملے گی اور آپ کو اپنے درمیان اپنی ارد گرد کے لوگوں جو بھی آپ کے مڈل مین ہیں، فرنٹ مین ہیں، ان کی باتوں پہ اگر آپ زیادہ توجہ دیں گے تو وہ آپ کو خراب بھی کر سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کا رشتہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ 7ویں گھر کے مالک عطارد کے 11ویں گھر میں موجودگی کی وجہ سے آپ کے جو رکے ہوئے رشتوں کے معاملات ہیں وہ چل پڑیں گے اور اگر رشتے نہیں آ رہے تو رشتہ آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو اس وقت اپنے بڑوں کے ساتھ مل کے اپنے جیون ساتھی کے چناؤ میں آسانی ہوگی اور اس سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ پائسس کی اگر ہم جنرل بات کریں تو یہ مہینہ اور یہ سال اس کے لوگوں کے لیے اوسطن رہے گا، تاہم آپ کی مالی حالات میں بہتری آئے گی اور آپ کی
کمائی بڑھے گی، آپ راحت محسوس کریں گے۔ پائسس کے لوگوں کے کیریئر کے پہلو میں بھی اچھے نتائج ہوں گے۔ خاندانی زندگی میں اتراؤ چڑھاؤ آئے گا، گھر میں کچھ مذہبی کام انجام پائے جا سکتے ہیں۔ ازواجی زندگی میں تناؤ بڑھ سکتا ہے، اس کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، غصہ نہیں کرنا، اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پریشانیوں کا کم سے کم سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم محبت موجود رہے گی، اگرچہ محبت کی صورتحال میں اتراؤ چڑھاؤ بھی ہو سکتا ہے۔ طلبہ کو اور طالب علموں کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنے کی باوجود پڑھائی میں ترقی کرنی پڑ سکتی ہے۔ جو طالب علم بیرون ملک جانے میں کامیاب ہو گئے اور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے بڑا پازیٹیو ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے اور ان کو کامیابی ملے گی۔ پائسس کی اگر فنانس کے معاملات کو اگر ہم ذائچے میں دیکھیں تو آپ کے مالی حالات میں بات کریں تو یہ مہینہ اچھے اور یہ سال بہت ہی اچھی کامیابی دے گا۔ اگرچہ کہ سیارہ زحل 12ویں گھر میں اور 11ویں گھر کے مالک کے طور پر بیٹھا ہے، جو اس کی اپنی جگہ ہے، اس کی وجہ سے کچھ اخراجات باقاعدگی سے ہو سکتے ہیں۔ تاہم سیارہ مشتری پورے مہینے دوسرے گھر میں بیٹھ کر پیسے بچانے کی فطرت میں اضافہ کرے گا، آپ کو کنجوس بنا کے رکھے گا اور آپ کو پیسے خرچ کرنے سے روکے گا، اور آپ نے اس پہ رکنا ہے۔ آپ کا بینک بیلنس بھی بڑھے گا اور آپ کی مالی حالات میں بھی بہتری آئے گی۔ مہینے کے شروع میں سورج، شمس اور مریخ کی موجودگی اور مہینے کے دوسرے نصف یعنی کہ سال کے دوسرے نصف میں یعنی جون سے مریخ اور زہرہ کی موجودگی آپ کے مالی حالات کے لیے بہت سازگار رہے گا۔ نوکری ہو یا کاروبار، آپ کو پیسے ضرور ملیں گے، پیسے بھی کمائیں گے، ذہنی ٹینشن بھی کم ہوگی اور آپ پیس میں ہوں گے اور آپ کو اچھی کمائی ملے گی، ترقی بھی ہوگی اور جاب میں آپ کی پروموشن بھی ہوگی۔ پائسس کو اگر اپنے دوستوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو پائسس کے خاندانی زندگی کے لحاظ سے اوسط درجے کا رہے گا۔ دوسرے گھر میں سیارہ مشتری کی موجودگی کی وجہ سے آپ کے خاندان کے افراد کے درمیان محبت کا جذبہ غالب رہے گا اور آپ کے نزدیکی لوگ ہی آپ کے دشمن بنے رہیں گے۔ پورا مہینہ، پورا سال آپ کے خاندان کے افراد کے درمیان اچھی باہمی افہام و تفہیم ہوگی، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کی بول چال اور لڑائی جھگڑوں کے خدشات بڑے رہیں گے، بادل چھائے رہیں گے۔ تمام افراد اگر اپنی ذمہ داریاں ایسے طریقے سے نبھائیں گے تو 10ویں گھر میں مریخ اور زہرہ کی موجودگی اور 7ویں گھر میں ان کا رخ خاندان میں کچھ اچھے اثرات لائے گا۔ لیکن آپ گھر کی خوشیوں اور راحتوں کو بڑھانے کے لیے گھریلو چیزوں پر خرچ کریں گے۔ ماہ کے آخر میں اور اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست مریخ 11ویں گھر میں اور زہرہ کی آمد سے خاندانی زندگی میں آنے والی پریشانیاں کم ہو جائیں گی اور آپ کے والدین کی صحت بھی بہتر ہوگی اور آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات محبت سے بھرپور ہوں گے، روٹھے ہوئے بھی مان سکتے ہیں اور آپ کو ان سے مالی مدد بھی مل سکتی ہے۔ تعلیم پر خصوصی توجہ دینی ہوگی اور کامیابیاں حاصل کرنی ہوگی، اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ پائسس کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں بھی بن رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بہت سارے معاملات کو وقت سے پہلے دیکھنا ہوگا۔ زحل کے فضل سے زحل جو ہے وہ اپنے مدار کو پورا کرتے ہوئے جولائی کے 15 تاریخ کو اپنے گھر 7ویں گھر میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے مخالفین کو شکست ہوگی اور اس طرح مضبوط پوزیشن میں آپ آ جائیں گے۔ جب اپریل میں شمس کی آمد 6ٹھے گھر میں ہوگی تو وہ وقت نوکری میں بڑے عہدے حاصل کرے گا اور اس کے مطابق سرکاری نوکری بھی ملنے کے احکامات بھی حقیقی ہو جائیں گے، اور اشارہ دیتا ہے کہ اس کے بعد اگست میں بھی آپ کے لیے اچھے نتائج اور ترقی کے راستے بننے کے امکانات روشن ہیں۔ پائسس کو اگر اس کی صحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو پائسس کے ہیلتھ کے مطابق جو سال کا ذائچہ ہے اس میں آپ کو صحت پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ مشتری آپ کے 6ٹھے گھر میں ہوگا اور زحل اس کا رخ کرے گا۔ اس کی وجہ سے آپ کے نظام ہاضمہ اور معدے سے متعلق مسائل پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔
پانچویں گھر میں شمس کی موجودگی سے متعلق انفیکشن کے نتیجے میں ہو سکتا ہے. پائسس جس سے پیٹ متاثر ہو سکتا ہے اور پیٹ کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. مریخ 5ویں گھر میں 5 فروری سے 15 مارچ کے درمیان آپ کے تیسرے چھٹے گھر کا رخ کرے گا. پھر اس کے نتیجے میں پوری طرح آپ کی صحت بحال ہو جائے گی. لیکن 1 جون سے 12 جون کے درمیان مریخ چھٹے گھر میں موجود رہے گا اور مریخ 26 اگست سے 20 اکتوبر کے درمیان آپ کے 8ویں گھر میں منتقل ہو رہا ہے اور آپ کو مشکل وقت سے وہ نکال لے گا اور آپ کے باہر جانے کے جو امکان ہے وہ روشن ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن آپ کی پریشانیوں کا سبب جو بن رہی ہیں چیزیں وہ بھی کم ہو جائیں گی. آپ کو اپنے خون کی انفیکشن کی چیزوں کو چیک کرتے رہنا ہوگا تاکہ آپ کا بلڈ پریشر اور اس طرح کی دوسری چیزیں بھی کنٹرول میں رہیں. پائسس کے رشتوں کے معاملات بھی بہت جو لٹک رہے تھے وہ بھی اب فیصلہ پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں. 2024 کے مالی لحاظ سے بہت اچھا رہے گا اور اس طرح آپ کے تمام معاملات اور چیزیں آپ کے کنٹرول میں رہیں گی. اپنی باتوں کو شیئر نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ اپنی باتوں کو شیئر کر لیں گے تو اس سے آپ کے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں. آپ کو محنت کرنی ہے, اپنی جذباتیت پہ کنٹرول رکھنا ہے اور اپنے ٹرکس, یہ جو آپ ٹرکی لگاتے ہیں نا, ذہن ہمیشہ کچھ نہ کچھ ٹرکس لگانے میں لگا رہتا ہے. ان ٹرکوں سے آپ باہر نکلیں تو آپ کی کامیابی یقینی ہے. اپنے ارد گرد اپنے دوستوں اپنی فیملی کا خاص خیال رکھیے گا اور آپ پر بہت ذمہ داریاں ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کا سال بہت اچھا رہے گا. بات کریں پائسس کی دولت کے حوالے سے تو دولت یہ سال مالی اتراؤ چڑھاؤ سے بہتری کی طرف لے کے جائے گا, جبکہ ذول سال بھر آپ کے 12ویں گھر میں رہے گا. آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا اور ایک یا زیادہ مقدار میں اخراجات بڑھ سکتے ہیں. آپ کو اپنے مالی حالات کو بہتر بنانے پر توجہ دینی ہوگی. مناسب وقت پر اور صحیح طریقے سے مناسب مالیاتی انتظام اور ان مسائل پر قابو پانے میں آپ کی مدد کرے گا. دوسرے گھر میں مشتری آپ کی کسی حد تک مدد کرے گا لیکن آپ کو سال کے وسط میں کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ شاید مالی عدم تحفظ کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ کے مالی حالات اچھے ہونے کی وجہ سے آپ اگست کے بعد اس پر توجہ دیں گے اور آپ کے کچھ نئے اقدامات کو نافذ کر کے مالی طور پر مضبوط بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ستمبر اکتوبر میں آپ کی اچھی حکمت عملی آپ کو اس مالی بحران سے نکال سکتی ہے. پائسس رشتوں کے معاملات کو آپ نے باغور دیکھنا ہے کیونکہ ان سال ذائچہ 2024 میں جو رشتوں میں رکاوٹیں ہیں اور اولاد نہ ہونے کی واقفیت کے معاملات جو ہیں ان کو پر بھی آپ نے پوری توجہ دینی ہے. نظر بد اور بندش کا علاج ضرور کروائیں. بڑوں کو اعتماد میں لے کر سب کام کریں. آپ کو جون سے لے کے دسمبر تک خوب محنت کرنی ہے. پائسس کا بہترین پتھر جو ہے وہ تیز سرخ یاقوت اور مون سٹون ہے, لیکن پائسس کے لیے جو سب سے بہترین پتھر ہے وہ ہے یلو پکراج. اگر وہ اس شہادت کی انگلی پہ, سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پہ پھکراج یلو کلر کا پہن لے تو اس کے بہت سارے مسائل اللہ کے فضل سے حل ہوں گے. بہترین ورد اس کا یا حیو یا قیوم ہے. کھلا پڑے, وضو بغیر وضو, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم کا ضرور ورد کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں پیدا کرے گا. بہترین صدقہ ہے کہ پائسس جو ہے غریب کو کھانا کھلائے, گوشت دالوں کا صدقہ دے اور مچھلیوں کو دانہ ڈالے, پرندوں کو دانہ ڈالے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کی مصیبتیں, پریشانیاں, بلائیں, بیماریاں سب دور فرمائے اور آپ کا صدقہ قبول فرمائے. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خاص خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.